नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, कुछ हैरान और परेशान हूँ आज कि क्या चीज़ बहुत अहम है, क्या चीज़ कम अहम है, क्या चीज़ सबसे ज़्यादा अहम है। 2 रोज़ कबल पाकिस्तान ने नारोवाल पंजाब में करतारपुर बॉर्डर ओपनिंग की, जहाँ दुनिया भर से सिख ज़ायरीन बाबा गुरु नानक के मज़ार की ज़ियारत करने के लिए आए सिखों का जोश व खरोश और उनके इस्तकबाल करने वालों का खलूस और उनकी मोहब्बत जो थे उसके बहुत से मनाज़र देखने में आए। ये जो करतारपुर कॉरिडोर है, इसे 8 माह में फ्रंटियर वर्क्स ऑर्गेनाइजेशन ने जिस मेहनत से और जिस कॉम्पिटेंस से बनाया, उसकी भी बहुत ज़्यादा तारीफ़ जो है वो ज़ायरीन ने की। अगर एक तरफ ये मनाज़र थे तो दूसरी तरफ उसी दिन 2 दिन पहले हिंदुस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी मस्जिद की जो ज़मीन थी और जो बाबरी मस्जिद की जगह थी उसे विश्व हिंदू परिषद के हवाले करने का फ़ैसला किया। और हिंदुस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने अपने फ़ैसले की बुनियाद ये बनाई कि मुसलमान इस चीज़ का कोई सबूत नहीं दे सके कि 1528 से 1857 तक वो इस मस्जिद से उनका कोई इफ़ेक्टिव ताल्लुक़ था, वो इस मस्जिद को इस्तेमाल करते रहे हैं, यहाँ नमाज़ पढ़ते रहे हैं। यूँ मस्जिद और मंदिर के झगड़े को एक रियल एस्टेट, एक प्रॉपर्टी के डिस्प्यूट में, एक सिविल डिस्प्यूट के तौर पर हिंदुस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने डील किया। उसे एक मजहबी और एक डेमोक्रेसी और एक सेकुलरिज्म के इशू के तौर पर डील नहीं किया। इससे ज़्यादा बड़ा कंट्रास्ट पिछले 48 घंटों में दुनिया ने नहीं देखा होगा। पाकिस्तान में क्या हुआ, यहाँ से एक पॉलिटिकल डायरेक्शन पे क्या मैसेज जा रहा था दुनिया को, और हिंदुस्तान से वहाँ की सियासी, पॉलिटिकल और पब्लिक पॉलिसी का क्या मैसेज दुनिया के सामने गया, इससे बड़ा कंट्रास्ट हो नहीं सकता। लेकिन अगर इससे अंदर आ जाएं दाखिली मामलात में, तो आज वफाकी हुकूमत नहीं, आज एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि टिड्डी दल जो है उसने साउथ पंजाब से कराची का रुख किया, और कराची पे अब एक खौफ पाया जाता है। सिंध हुकूमत कहती है कि ये टिड्डी दल जो है ये पूरे पाकिस्तान में फैल सकता है। ये भी बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है जिसे मीडिया कम देख रहा है। लेकिन खालिस्तान दाखिली सियासी डेवलपमेंट पे आएँ तो वफाकी हुकूमत, इमरान खान की वफाकी हुकूमत खासी कंफ्यूज नज़र आती है कि नवाज़ शरीफ साहब का नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट से हटाना है तो कैसे हटाना है। और ऐसा लग रहा है कि वफाकी हुकूमत चाह रही है कि मेडिकल बोर्ड, हुकूमत का सरकारी मेडिकल बोर्ड जो है वो लिख के दे दे या नैब लिख के दे दे कि नवाज़ शरीफ साहब के बाहर जाने पे कोई एतराज़ नहीं है, या नवाज़ शरीफ साहब के जिस किस्म का टेस्ट चाहिए वो पाकिस्तान में वो टेस्ट जो हैं वो मुमकिन नहीं है। अगर ये सब कुछ एक तरफ है तो दूसरी तरफ मौलाना फजलुर रहमान, जिनके धरने को, आज़ादी मार्च के धरने को अब तकरीबन 10 दिन हो गए हैं, बहुत लोग भी पहले के मुकाबले में बहुत कम है, वो कह रहे हैं कि वो प्लान बी एग्जीक्यूट कर सकते हैं, जिसका मतलब है कि इस्लामाबाद या खैबर पख्तूनख्वा से इस्लामाबाद की तरफ आने वाली शाहराहें, पुल और सड़कें जो हैं वो बंद की जा सकती हैं। इस सारी सूरत हाल पे बात करने के लिए, इन सारे इश्यूज़ पे बात करने के लिए मेरे साथ एक बहुत ही डिस्टिंग्विश्ड पैनल है जिसमें मुझे ज्वाइन कर सकेंगे स्टूडियो में जनाब सेनेटर शिबली फराज साहब, जो कि कायदे ऐवान सेनेट हैं, इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में मेरे साथ होंगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा है, वेरी वार्म वेलकम टू हिम। और मुझे स्टूडियोज़ ही में ज्वाइन कर सकेंगे खुर्रम दस्तगीर साहब, जो कि सीनियर रहनुमा है मुस्लिम लीग के, और बताता चला जाऊँ कि इससे पहले पाकिस्तान के कॉमर्स मिनिस्टर, पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर रह चुके हैं। वेरी वार्म वेलकम टू खुर्रम दस्तगीर खान साहब। और मुझे ज्वाइन कर सकेंगे कामरान मुर्तज़ा साहब, जो कि JUIF के मेंबर मरकज़ी मजलिस शूरा हैं और इससे पहले सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट रह चुके हैं। मुझे DSNG पे ज्वाइन कर रहे हैं। वेरी वार्म वेलकम टू ऑल माय गेस्ट वंस अगेन। सबसे पहले मैं एक क्विक छोटा सा, अगर सुहेल भट्टी साहब जो कि ब्यूरो चीफ हैं 92 न्यूज़ नेटवर्क के, अगर मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। सुहेल भट्टी साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम डॉक्टर साहब। सुहेल भट्टी साहब, बिल्कुल मुझे एक छोटा सा अपडेट ये चाहिए कि चूँकि मौलाना के बारे में कोई खबर नहीं आ रही, लेकिन हम देख रहे हैं कि सड़कों पे पुलिस की, रेंजर्स की बहुत ही बड़ी तादाद जो है वो मुस्तैद नज़र आती है। गाड़ियाँ खड़ी हैं, ट्रक खड़े हैं, बहुत ही ज़्यादा अलर्टनेस है, पहले से कहीं ज़्यादा अलर्टनेस है। पहले पुलिस इस तरह से नज़र नहीं आ रही थी जिस तरह इस वक्त नज़र आ रही है। ये क्या हो रहा है, मुझे सिर्फ एक अपडेट चाहिए। डॉक्टर साहब, मामला ये है कि मौलाना फजल रहमान साहब के धरने के अंदर गुज़श्ता 3 रोज से हम देखें तो जो शुरा हैं उनके अंदर वो दिलचस्पी का एलिमेंट भी कम हो चुका है और उनकी शिरकत भी इंतहाई कम हो चुकी है। बहुत से लोग जा चुके हैं और शाम को वक्त कुछ लोग ज्वाइन करते हैं, दिन के वक्त 4-5 हज़ार का मजमा यहाँ पर रह जाता है। अब हुकूमत के सामने जो 2-3 ऑप्शन है जिस चीज को प्लान किया जा रहा है, जो सबसे बड़ा मामला है नवाज शरीफ साहब का नाम इस से निकालने से मुतल्लिक, और धरने का भी कुछ डायरेक्ट इनडायरेक्ट लिंक उससे बन जाता है हुकूमती और सिक्योरिटी इदारों के सामने। नवाज शरीफ साहब के लिए इससे नाम निकालने के जो गुत्थी का मामला है वो कल सुलझ सकती है, कमेटी के इजलास तलब कर लिया गया है। उसके बाद कुछ लोग इस ऑप्शन पर गौर कर रहे हैं कि अगर 1-2 रोज के अंदर धरने की शुल्का के साथ कोई मुज़ाकरात अपनी तौर पर तय नहीं पाते, शराइत और ज़ाबित अगर तय नहीं पाती,
तो डेली शाम को जब यहाँ पे ये इकट्ठे होते हैं, जो लोग दिन में चले जाते हैं 48 घंटों के बाद, शायद उन लोगों को दोबारा वापस आने की इजाजत ना दी जाए। और इस सूरत हाल से निपटने के लिए मुख्तलिफ जो दाखिली रास्ते हैं वहां पर सिक्योरिटी भी टाइट की जा रही है, इजाफी नफरी भी तलब की जा रही है, और लगता ही है कि हुकूमत नवाज शरीफ साहब का मामला निपटाने के बाद पूरी तवज्जो और यकसुई के साथ धरने को फोकस करेगी। मौलाना साहब के सामने ऑप्शन रखे जा चुके हैं, उन्होंने ऑप्शन अडॉप्ट कर लिए तो वेल एंड गुड। बसूर के दीगर जो हुकूमत ने इस मामले को निपटाना है उनके पास भी 2-3 ऑप्शन मौजूद है, जिसे बी या सी कह सकते हैं, उनके ऊपर अमल दरामद शुरू कर दिया जाएगा। अमन और अमान की सूरत हाल से निपटने के लिए ही हमें इजाफी नफरी दिखाई दे रही है हर तरफ। बहुत शुक्रिया। सुहेल भट्टी ब्यूरो चीफ है 92 न्यूज़ नेटवर्क के, हमें अपडेट दे रहे थे मौलाना के धरने के हवाले से कि सिक्योरिटी इस्लामाबाद की जो इस्टेब्लिशमेंट है वो क्या सोच रही है, मौलाना क्या सोच रहे हैं। इसी बात को मैं आगे बढ़ाता हूँ कामरान मुर्तज़ा साहब के साथ, जो कि मेंबर हैं जमीयत उलमा इस्लाम फजल रहमान ग्रुप के, मेंबर हैं मरकज़ी मजलिस शूरा के, मुझे DSNC ज्वाइन कर रहे हैं। कामरान मुर्तज़ा साहब, अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम वंस अगेन। वालेकुम अस्सलाम। अब कामरान साहब, आप तो माशाल्लाह सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर भी रह चुके हैं और बहुत ही जहां दीदा आपकी बड़ी गहरी नज़र है, आपकी सियासत के मामलात में आपने बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं। हमें ऐसा लगता है कि मौलाना फजलुर रहमान स्टीम आउट हो चुके हैं, मोमेंटम टूट चुका है, ऐसी और पैरेलल पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हो गई हैं। नवाज शरीफ साहब का बहुत बीमार होना, उनका ऐन मुमकिन अगले 24 या 48 घंटों में ECL से हटना और पाकिस्तान से बाहर लंदन चले जाना, करतारपुर बॉर्डर की ओपनिंग पे एक नया किस्म का स्पेक्टर बना, फिर हिंदुस्तान में बाबरी मस्जिद का फैसला आया, तो मीडिया की ज़राए इब्लाग की अवेयर सिटीजनशिप और इंटेलिजेंसिया जो है उसकी अब जो दिलचस्पी है वो और इश्यूज़ की तरफ चली गई है, और मौलाना के बस अब लोग भी उतने नहीं हैं। तो इसमें कुछ आपको महसूस तो नहीं होता कि मौलाना ने बस मिस कर दी है? पहले एक नेगोशिएटेड डील उनको मिल रही थी, हुकूमत भी को बहुत ज़्यादा अब इसको परस्यू नहीं कर रही है नेगोशिएशंस को, तो मौलाना क्या तनहा रह गए हैं, मौलाना क्या अकेले रह गए हैं, क्या महसूस होता है? ऐसा नहीं है। भट्टी साहब का तजिया भी दोस्त नहीं है कि 4-5 हज़ार लोग रह गए हैं। अगर भट्टी साहब अगर अभी मेरे साथ चलना चाहें तो अभी मैं उनको ले जाऊंगा और उनको तादाद गिनवाना शुरू करूंगा। अगर वो सुबह तक गिन पाए तो फिर देख लेते हैं। 5 हज़ार तो आसानी से गिन लेगा सुबह तक वो, तो ऐसा नहीं है। अभी 9 बजे 9:15 बजे शुरू हो जाएगा मौलाना की स्पीच, और वो पीक टाइम होता है, उसको ज़रा पीक टाइम पे ज़रा देखिएगा, ज़रा कवरेज दीजिएगा इसको, और आप देखेंगे कि अब इस वक्त भी लाखों लोग जो है इस वक्त इस्लामाबाद में मौजूद हैं। आप कहते हैं कि इररेलेवेंट हो गए हम, शायद इररेलेवेंट नहीं हुए। ये तो थोड़ा सा आप आदी हो गए, ये जितने लोग आराम से इधर मौजूद थे डिसिप्लिन के अंदर, शायद इसके आप आदी हो गए हैं, ये या गवर्नमेंट भी आदी हो गई है। गवर्नमेंट ने भी इसको जो ना वो ठंडे पेटों लिया कि जी बैठे हुए हैं तो बैठे रहें। तो इसमें इस सूरत हाल में शायद अब अगले जो ना नेक्स्ट जो ना, ये चूंकि एक मूवमेंट है तो इसका एक नेक्स्ट जो ना वो चैप्टर जो है वो शुरू हुआ चाह रहा है। कल तक शायद उसका डिसीजन हो जाएगा। और नेक्स्ट से क्या मतलब है? आप जब ये कहते हैं कि आसानी से बैठे थे, खामोशी से बैठे थे, आराम से बैठे थे, पुरअमन बैठे थे, तो फिर आप ये कह रहे हैं कि अब हम पुरअमन नहीं रहेंगे क्योंकि हमें नोटिस नहीं किया जा रहा, हमें दिलचस्पी कोई नहीं ले रहा, हमें इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे, तो हम सड़कें बाहर निकल आएंगे, मार्च पास करेंगे। देखिए, नहीं, ऐसा नहीं है कि अमन को हम नहीं तोड़ेंगे, किसी और के हक में मुदाखलत नहीं करेंगे। ये हक मेरा है दस्तूर के नीचे, इस हक को मैं एक्सरसाइज करूंगा, मगर दूसरे हक जो लोगों के हैं उस हक को हम नहीं तोड़ेंगे। सड़कें बंद करने की जो बात की जाती है कि सड़कें बंद कर देंगे, शाहराहें बंद कर देंगे, वो क्या बात है? शाहराहें बंद करना, सड़कें बंद करना, वो क्या धमकी है प्लान बी की? कल तक इंतजार करिए। ये तो आपको अभी तक सड़कें बंद करने का पार्टी की तरफ से ऑफिशियली कोई ऐसी बात नहीं आई ना। जब कल तक इंतजार करिए, मौलाना स्पीच करेंगे कल शाम को इंशाल्लाह, उसमें अगला नेक्स्ट प्लान देंगे। तो अब से चंद घंटे पहले जो रहबर जो आपकी कमेटी है, जो शूरा है, उसका जो इजलास हो रहा था, आप भी मेंबर हैं शूरा के, उसमें क्या फैसला किया गया? कल तक के लिए मामला चला गया। सूबों को कहा कि अपने जरा देखिएगा, अपने आप को असेस करिएगा कि हम क्या क्या इम्कानात पे गौर करिए कि हम क्या क्या कर सकते हैं, हम इस तहरीक को, इस मूवमेंट को जो ना पूरे मुल्क में फैलाने के लिए क्या क्या वो इसमें अमली इकदाम हो सकते हैं नेक्स्ट के लिए। तो वो फिर चूंकि सूबों को ये हदायत की गई है, तो वो जितने भी सूबाई उमरा हैं वो अपनी शूरा को बुलवाएंगे और उनसे पूछेंगे, और उसके बाद जो है ना फिर कल दोपहर को ज़ोहर के बाद जो है ये इकट्ठे होंगे, और देन जो है ना फिर स्ट्रेटजी बनेगी फाइनली।
خرم دستگیر صاحب، کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ جس طرح آپ کی حکومت نے عمران خان کو دھرنے کے بعد ارریلیونٹ کر دیا تھا، وہ وہاں بیٹھے ہوئے تھے بیچارے چبوترے پہ اور وہ بس کور ہو رہے تھے، اسی طرح کی صورتحال جو ہے وہ مولانا کے ساتھ ہو چکی مور اور لیس؟ نہیں، ابھی تو مولانا کو 13 دن ہوئے ہیں، ابھی تو 113 دن باقی ہیں ابھی ان کے. نہیں، آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ مولانا اتنی دیر تک بیٹھیں گے یہاں؟ نہیں، مولانا بیٹھ سکتے ہیں، ان کے جو ہیں معتقدین وہاں موجود ہیں. سوال صرف یہی ہے کہ جس مقصد کے لیے وہ آئے ہیں، جس میں تمام اپوزیشن متحد ہے، وہ یہی ہے کہ سڑک مفلوج نہیں ہوئی، ملک مفلوج ہو گیا ہے، معاشی طور پر، سفارتی طور پر، جمہوری طور پر. اور اس کا جمہوری حل یہی ہے کہ ملک میں نئے، صاف، شفاف اور مداخلت سے پاک انتخابات. اس پہ تمام اپوزیشن اکٹھی ہے اور ہم بار بار اس کا اعادہ کرتے رہیں گے. مولانا اپنے جو ان کے فالوورز ہیں ان کے ذریعے اس کا اظہار کر رہے ہیں، ہم آپ کے پروگراموں کے ذریعے اور رہبر کمیٹی کے ذریعے اظہار کر رہے ہیں. لیکن اس پر ہم سب اکٹھے ہیں کہ جو یہ بحران ہے اس کا حل، جمہوری حل جو ہے وہ یہی ہے کہ فریش انتخابات ہوں. کہ حکومت جو ہے وہ، آپ نے کہا نا جی کہ جو ہے وہ اب آج بہت لمبی ایک پریس کانفرنس ہوئی، ایک تھوڑا ہوئی، ایک معاشی ہوئی ہے، ایک صبح انہوں نے کی ہے ڈاکٹر صاحبہ نے. جی وہ معاشی، میں معاشی ٹیم کی بات کر رہا ہوں. بات یہ ہے کہ وہ سٹاک مارکیٹ کی ریلی کی بات کر رہے ہیں. عوام کے لیے زیادہ ریلیونٹ یہ ہے کہ ٹماٹر اور پیاز کی قیمتیں ریلی کر رہے ہیں. 300 روپے، 200 روپے، 150 روپے، 700 پوائنٹ گئی ہے اور پچھلے 8 دن سے مسلسل سٹاک مارکیٹ جاری ہے. 36,000 کا پوائنٹ ریز کر لیے جو 6 منتھس میں ہائیسٹ پاسبل ہے. تو وہ نہیں آپ سمجھتے کہ کانفیڈنس ریسٹور ہو رہا ہے؟ اور اس سے یہ بھی ہے کہ بزنس مارکیٹس تو بڑی جلدی ڈرتی ہیں. مولانا کے دھرنے کو بزنس جو سینٹیمنٹ ہے وہ بالکل امپورٹنس نہیں دے رہا. یہ دیکھیے اصل تو اشاری ہے نا جی کہ پاکستان کا گروتھ ریٹ جو ہے وہ 2.4% ایکسپیکٹڈ ہے. ابھی کچھ پتہ نہیں کہ یہ کہاں ہوتا بھی کہ نہیں ہوتا. تو پہلا جو کی نمبر ہے جس کے اوپر تمام دنیا کی انویسٹمنٹس اور اکنامک پرفارمنس جج ہوتی ہے، وہ تو بڑا بھیانک ہے نا جی کہ وہ مسلم لیگ نون کے آخری سال جو ہے وہ 5.8% تھا، پچھلے سال 3.3 ہوا، اب مزید گر کے 2.4 ہو گیا، اور آنے والے سالوں میں بھی کہہ رہے ہیں کہ جی بمشکل یہ 3 پہنچ پائے گا. تو جس کے اوپر فیصلے کرنے ہیں وہ جو اشاریے ہیں وہ سب گر رہے ہیں. دوسرا یہ دیکھیے، ایک ہم اسے کہتے ہیں میزری انڈیکس، اکنامک، آپ سن رہے ہیں نا سارا، اکنامکس میں میزری انڈیکس کہتے ہیں. میزری انڈیکس کی دو چیزوں کا وہ میں نے میزری انڈیکس کبھی نہیں سنا. سنے میزری انڈیکس جو ہے وہ 2 چیزوں کا ایک کنفلیشن ہے جس میں انفلیشن ہے اور ان امپلائمنٹ ہے. ٹھیک. اب میزری انڈیکس جو ہے آپ کیلکولیٹ کریں اس کو بڑی آسانی سے وہ اس حکومت کے 15 مہینے میں بڑھتا ہی جا رہا ہے. بیکاز ہر گزرتے مہینے، اس مہینے بھی اگرچہ انہوں نے ابھی پچھلے 3 مہینے پہلے جو ہے وہ انفلیشن کی بیس لائن چینج کی کہ شاید کم ہو جائے، اس کے باوجود 11% پھرا. ڈبل ڈجٹ انفلیشن مینز کہ عوام کی مزری بڑھ رہی ہے. دوسرا یہ کہ ان امپلائمنٹ مستقل بڑھ رہی ہے. خود یہ کہتے ہیں ہم 400 بند کریں گے. ہاں، میں صرف ایشو یہ کہہ رہا ہوں کہ ابھی تک ہمیں جس ٹرن اراؤنڈ کی کہتے ہیں اچھی خبر آئے گی، ٹرن اراؤنڈ کی کوئی لاجیکل بیسس یہ حکومت نہیں، اور کمپلیٹ اکنامک یہ جو اکنامک ایشو ہے نا، اس پہ تو پھر آتے ہیں سیکنڈ پارٹ میں. بریک سے پہلے میں سمجھنا چاہتا ہوں کہ مولانا کو آپ لوگوں نے اتنا یعنی ایک ان کے ساتھ نیگوسیشن بھی نہیں کر رہے، ان کے ساتھ بات چیت بھی نہیں کر رہے، وہ فرسٹریٹ ہو گئے ہیں. جب میں نے ان کا مہر بخاری کے ساتھ 2-3 دن پہلے انٹرویو دیکھا تو مجھے کلیئرلی یہ فیلنگ ہوئی کہ مولانا نے جس قسم کے الفاظ استعمال کیے کہ ملک میٹر، انہوں نے کہا کہ پھر جائے ملک بھی بھاڑ میں جائے، کچھ ایسا انہوں نے کہہ دیا کہ ملک کو پھر جائے رکھیں اپنے ملک کو اپنے پاس. تو یہ سب ظاہر ہے کہ ایک فرسٹریشن کے اثرات ہیں. کیوں کر رہے ہیں آپ مولانا کو اتنا فرسٹریٹ کہ مولانا کوئی غلط حرکت کر دیں؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ مولانا صاحب بہت ہی ایک تجربہ کار اور بڑے ہی ایک زیرک قسم کے سیاستدان ہیں. ہم سنتے تو بڑے آئے ہیں، بڑا ہم بھی سنتے آئے تھے. تو اس میں یہی ہوتا ہے کہ وہ جس طرح کے پشتوں کی مثال ہے کہ وہ ہوشیار جو چڑیا ہے وہ پھر ایک ٹانگ سے نہیں 2 ٹانگوں سے پھنستی ہے. اس بات یہ ہے کہ جو ان کا جو المیہ ہے جس سے وہ فرسٹریٹڈ نظر آتے ہیں، وہ ان کی اپنی ذات نہیں ہے. ان کے ساتھ جو ہمارے خرم دستگیر صاحب، پیپلز پارٹی، باقی پارٹیوں، یہ وہ ہیں جو کہ اسٹیڈیم کے باہر بیٹھ کے تالیاں بجا رہے ہیں. پارٹیسپیٹری ان کا تھا. ان کا بڑا اگر میں یہ لفظ استعمال کروں تو امید ہے کہ آپ نے یہ نہیں پڑھا مولانا اینڈ ہیز نان اسٹیٹ آڈینس، محمد علی احسان نے لکھا ہے، اس میں اس نے کہا کہ 2 قسم کے لوگ ہوتے ہیں. ایک جو انوالو ہوتے ہیں
دھرنے کے اندر دوسرے پارٹیسپیٹری ہوتے ہیں, تو جو مار پڑنی ہے یا سفر کرنا ہے وہ دھرنے کے اندر والوں نے کرنا ہے. پارٹیسپیٹری جو ہے وہ ایسی جذبہ وہ آ کے جو ہے تو اسی طرح ان کہیں گے شاباش مولانا صاحب, شاباش مولانا صاحب, اور مولانا جیسے ابھی کہا ہے خرم جیسے انہوں نے کہا ہے ہم ان کے ساتھ. اگر تو یہ ان کی اتنی کمٹمنٹ تھی اس کاز کے ساتھ جس کی مولانا بات کر رہے ہیں, تو دے شوڈ پٹ منی ویئر دیئر ماؤتھ از. دیٹ از ٹو سے کہ ان کو پورے من و ان اس میں شرکت کرنی چاہیے تھی پیپلز پارٹی والوں کو. یہ انہوں نے نہیں کیا بیکاز یہ ان کی انٹرنل پارٹی کے اندر ہی مختلف ویوز تھے. نواز شریف صاحب کا ایک ویو, مریم, پھر کیپٹن صفدر صاحب, پھر اس طرح شہباز شریف صاحب, اینڈ سو مینی ادر ہاکس اینڈ یو نو وہ جو تھے ان کے, تو دے ور ناٹ کلیئر. تو انہوں نے سیف اسٹریٹجی یہی سمجھی کہ یار اس حالات سے ہم کیا فائدہ اٹھا سکتے ہیں, ٹھیک ہے. تو انہوں نے دے وانٹیڈ ٹو کائنڈ آف بی سین پارٹ آف اٹ اینڈ یٹ ناٹ بی پارٹ آف دس تھنگ. اب اسی طرح پیپلز پارٹی کا, تو مولانا کو تو انہوں نے آگے کر دیا. لیکن وہ جو اب کہہ رہے ہیں مرتضیٰ صاحب کہ کل فیصلہ ہم کریں گے, تو کیا ہے فیصلے دیکھیں وہ کریں, وہ ان کا حق بنتا ہے, ایک پولیٹیکل ہوا ہے. لیکن ہم جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ ہم کیوں ان کو بور کر رہے ہیں, دیکھیں ہر بندہ فرسٹریٹ کرنا, ہم جو ہے تو ہم اس تجربے سے گزر چکے ہیں. ہم اس تجربے سے بالکل ذاتی طور پہ گزر چکے ہیں. میں بیٹھا ہوں بالکل, بیکاز یو نو لائک 126 خرم صاحب ابھی جو ہے تو ان کو وہ دے رہے ہیں, خود یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, اور ان کو کہہ رہے ہیں کہ جی 113 دن رہتے ہیں, یہ مروائیں گے, یہی مروائیں گے ان کو. مولانا صاحب جو ہے نا ان کو بھی پتا ہے کہ وہ اب ایک بند گلی میں آ گئے ہیں اور ان کو کوئی راستہ دکھائی نہیں دے رہا. اور پھر دوست ایسے ہوں جو کہ باہر سے تالیاں بجا رہے ہوں اور عملی طور پہ کچھ نہ کریں, تو ظاہر ہے کہ پھر وہ تو انہوں نے فرسٹریٹ. یہ آپ پہ بہت الزامات لگ گئے ہیں, یہ اس کا میں بریک لے لوں. ناظرین ایک بریک لے لیتے ہیں, بریک کے بعد بہت سے اور ایشوز ہیں. نواز شریف صاحب کی بیماری, باہر جانا, ECL کا ایشو, میڈیکل بورڈ کی رپورٹ اور مولانا کا دھرنا, ان سب پہ بات کرتے ہیں آفٹر دا بریک. ناظرین ویلکم بیک. ناظرین میں بات کا آغاز کرتا ہوں خرم دستگیر خان صاحب سے. خرم صاحب, کیا یہ PMLN نے اصولی طور پہ یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ جناب سابق وزیر اعظم نواز شریف صاحب کو اب لندن چلے جانا چاہیے علاج کے لیے, اور آپ لوگوں نے دیکھ لیا کہ یہاں ممکن نہیں ہے جس قسم کا علاج ان کو چاہیے, PMLN نے لیڈرشپ اس پہ اتفاق کرتی ہے؟ جی اصل میں تو یہاں چونکہ وہ 15 دن جب سروس ہسپتال میں تھے, یہاں تو تشخیص بھی نہیں ہو سکی کہ کیا ایشو ہے. ہمیں ایک ڈسکرپشن ہے ان کی کنڈیشن کی کہ ایڈیوپیتھک تھرومبوسائٹوپینیا پرپیورا. وہ ایڈیوپیتھک مینز ڈاکٹرز ڈونٹ نو واٹس گوئنگ. ایڈیوپیتھک مینز کہ ان نون. ہاں ان نون ہے, ٹھیک ہے. تو اب چونکہ تشخیص نہیں ہو سکی تو علاج بھی نہیں ہو سکتا. ابھی صرف ایک سمپٹومیٹک علاج ہے کہ اچھا جی اسٹیرائڈز دے دیں تو کچھ دیر, یا وہ جو ہے یونٹس دے دیں. اسٹیرائڈ تو کہہ رہے ہیں کہ جہاز میں سفر کے لیے دیے جا رہے ہیں, یا ان کو جو ہے وہ یونٹس دیے جاتے ہیں, اومیگا یونٹس ان کو بولتے ہیں, ہاں پلیٹلیٹس کے لیے. لیکن ابھی ان کا درست علاج نہیں شروع ہوا, اس لیے بہت کوشش کی گئی کہ تشخیص ہو جائے, نہیں ہوئی. تمام ایکسپرٹس کراچی سے بھی آپ کو معلوم ہے بلائے گئے. تو اب ان کی جان کے لیے بہتر یہی ہے کہ حفاظت کے لیے کہ وہ باہر تشریف لے جائیں اور وہاں جا کر اپنا علاج کریں. اب یہ جو وفاقی حکومت کہہ رہی ہے, منسٹری آف انٹیریئر کہہ رہی ہے, انہوں نے پنجاب منسٹری آف ہیلتھ کو یہ کہا ہے کہ جو میڈیکل بورڈ ہے, کیونکہ جو اس میڈیکل بورڈ نے رپورٹ دی ہے وہ تو شریف میڈیکل سٹی کا میڈیکل بورڈ ہے, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو سرکاری میڈیکل بورڈ ہے, آفیشیل گورنمنٹ میڈیکل بورڈ ہے پنجاب کا, وہ کم از کم بلیک اینڈ وائٹ میں لکھ کے بتائے کہ کون سے ان کے ایسے ٹیسٹ ہیں جو پاکستان کے اندر ہاسپٹلز میں نہیں ہو سکتے اور جو باہر سے ہی ہو سکتے ہیں اور ان کو باہر ہی جانا چاہیے. یہ وہ ایک اس میں کوئی خرابی ہے؟ نہیں, خرابی نہیں ہے. خرابی اس میں ہے کہ یہ سب چیزیں آن ریکارڈ ہیں کہ 15 دن وہ سرکار کی حراست میں تھے, وہاں تمام ریکارڈ سرکار کے پاس موجود ہے. کوئی نئی چیز ان پچھلے 7 دنوں میں نہیں ہوئی, صرف تھوڑی سی خرابی ہوئی ہے, لیکن وہ جو کنڈیشن ہے ان کو پوری طرح ریکارڈ موجود ہے. فیڈرل گورنمنٹ نے اس معاملے میں, اگر میں کہہ سکوں کہ if they are not headless chickens at least rudderless, ٹھیک ہے, کہ ان کی سمجھ نہیں آئی. بھی ایک واضح طور پر قانون میں یہ درج ہے کہ وفاقی کابینہ کا یہ اختیار ہے کہ وہ کسی بھی شخص کو ECL سے نکال سکتے ہیں. یہ معاملہ جو ہے اس میں کوئی ابہام نہیں ہے. اب اس میں آپ 1000 کاغذ کال کر لیں, آپ نیب کو خط لکھنا شروع کر دیں, آپ وہاں سے کر دیں. ہماری نظر میں یہ جو غیر ضروری خط بازی کی گئی ہے اس کی کوئی
ضرورت نہیں جنرل مشرف کو کس نے کورٹ نے دی تھی پرمیشن کہ گورنمنٹ نے دی تھی؟ جی ان کو کورٹ نے دی تھی permission. ان کو کورٹ نے دی تھی. لیکن جب میں پھر کہوں الٹیمیٹلی گورنمنٹ کی کنسنٹ کے بغیر وہ نہیں جا سکتے تھے. ٹھیک ہے, تو اسی لیے جو ہے وہ بالآخر کورٹ کی بھی جو ڈائریکشن ہے اس کے اوپر گورنمنٹ نے عمل کروانا ہے. تو یہاں جو ہے جب ایک ہم نے ریکویسٹ کی کہ میاں صاحب کو بھیجا جائے, جو قانونی طور پر عدالتوں کی طرف سے کوئی رکاوٹ نہیں ہے ان کو باہر بھیجنے میں, صرف وفاقی حکومت کی رکاوٹ ہے. اگر وہ اپنے کاغذات سیدھے کر لیتے تو اچھا ہو جاتا ہے. آج تو جانا تھا انہوں نے صبح. تو کاغذات دیکھیں نا کاغذات ان کے سیدھے ہوتے ہیں آرمی چیف کی ایکسٹینشن پہ, نہ ان کے کاغذات سیدھے ہوتے ہیں GIDC کی. آرمی چیف کی ایکسٹینشن تو ہو گئی بھی ہے جی, کہاں ہوئی ہے؟ انلیس اس کا نوٹیفیکیشن تو پرائم منسٹر کا سائن ہم دیکھ چکے ہیں. وہ نوٹیفیکیشن نہیں ہے. جب تک گیزٹ آف پاکستان میں منسٹری آف ڈیفنس اور ایز اے فارمر منسٹر ڈیفنس, ٹھیک ہے جی, جب تک منسٹری آف ڈیفنس اس کا پراپر نوٹیفیکیشن, لیکن وہ تو اس وقت ہوگا نا جب تاریخ آئے گی. میں یہی کہہ رہا ہوں, یہ سارے وزیر اعظم کا ایک خط جو ہے اس کی قانونی طور پر کوئی ویلیو نہیں ہے. وزیر اعظم نے باقاعدہ طور پر پہلے تو پورا ایک سمری کا پروسیس ہے جو ڈیفنس منسٹر نے کرنا ہے, پھر وزیر اعظم نے باقاعدہ طور پر ایک فارمل خط لکھنا ہے صدر پاکستان کو کہ جی ہم یہ کرنا چاہتے ہیں. صدر پاکستان نے اس کے اوپر کنسنٹ دینی ہے. اس کنسنٹ کے جواب میں تو یہ جو کاغذی معاملات ہیں ان کا یہ خیال ہے کہ جی ہم نے خط لکھ دیا, یا جس طرح GIDC کا کہا جی اسی طرح وزیر اعظم کا خط ہے. اب GIDC جو ہے وہ ابھی تک فارملی ودرا نہیں ہوا بیکاز the president of Pakistan has to withdraw. آرڈیننس بھی, اور ہاں تو وہ اسی طرح ایک ایک کر کے تیسرا ایشو ہے نا جی, جو اب چیلنج بھی ہو گیا کہ بھی الیکشن کمیشن آف پاکستان کے 2 ممبرز آپ نے تو اپوائنٹ کر دی صدر پاکستان نے بغیر کسی کانسٹیٹیوشنل پروسیس کے. تو اس حکومت کا جو کاغذی ریکارڈ ہے وہ انتہائی خراب ہے. یہاں سے شروع کریں کہ سینیٹر صاحب کی کیوں نہیں جانے دے رہے, جبکہ آلموسٹ طے ہو گیا تھا, ماحول بن چکا تھا کہ آج صبح جناب نواز شریف صاحب نے چلے جانا تھا غالباً اتحاد کی فلائٹ سے, پھر کیوں نہیں جانے دیا آپ نے؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہوتی ہے کہ دیکھیں یہ گورنمنٹ ہے اور نواز شریف صاحب کا جو کیس ہے وہ گورنمنٹ نے اس کو آفیشیل طریقے, یہ کوئی انڈیویجول بات تو ہے نہیں کہ میں آپ کو بھجوا دوں یا آپ مجھے بھجوا دیں یا ان کو بھجوا دیں. ایک فارمیلٹیز تو ہوتی ہیں نا جو کہ طے کرنی ہوتی ہیں, اور گورنمنٹ نے اس میں پورا نیک نیتی کا ثبوت دیا ہے. انہوں نے اس چیز کو, ہم یہ نہیں چاہتے تھے کہ یہ تاثر ملے لوگوں کو کہ ہماری جو پولیٹیکل اختلافات ہیں جو کہ ہیں اور کافی سیریس اختلاف چل رہی ہے کہ ابھی تک تو سمری نہیں آئی پرائم منسٹر. نہیں, مطلب ہے کہ وہ جو ہے اس میں یہ ہے کہ جب یہ ساری فارمیلٹیز پوری ہو جائیں گی جو کہ ہو گئی ہیں, اور ہماری کوشش بھی یہ تھی, لیکن ECL ایک ایڈیشنل چیز تھی اور اس میں آپ کو پتہ ہے کہ جو بیوروکریٹک ایشوز ہوتے ہیں جو اینڈ ایوری بڈی وانٹس ٹو, نو بڈی, آپ کو پتہ ہے کہ لوگ یہاں پہ تھوڑے سے گھر آ بھی جاتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ جی وی ہیو ٹو گو بائی دا بک بیکاز کل مجھ پہ نہ آئے, یہ بھی ایک ایشو ہوتا ہے. اب کل جو ہے کیبنٹ کی ہماری کمیٹی ہوتی ہے ہر ٹیوزڈے کو, اس کا مجھے ایجنڈے کا پتہ نہیں ہے, بٹ آئی ایم شیور کہ گورنمنٹ کی طرف سے تو یہ پوری کوشش ہے کہ ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے ان کے جانے کو, ان کے علاج کے لیے. اس کے علاوہ I don't have much to say. اچھا, کامران مرتضیٰ صاحب, لوگ یہ کہتے ہیں, سورسز یہ کہتے ہیں کہ حکومت کو یہ خوف بھی ہے کہ اگر ہم پروسیس کمپلیٹ کیے بغیر جانے دیں گے نواز شریف صاحب کو تو پھر وہی لوگ جو اس وقت چاہ رہے ہیں کہ وہ باہر چلے جائیں, جیسے آپ ہیں, جیسے خرم دستگیر صاحب ہیں, جو اور بہت سے لوگ سپورٹ کرتے ہیں کہ کیوں نہیں بھیج رہے, وہ یہ کہیں گے کہ دیکھو یہ تو کہتے تھے کہ ہم نہیں جانے دیں گے, اور انہوں نے ان کو اتنی آسانی سے باہر جانے دیا, اور حکومت کو یہ خوف ہے کہ پروسیس کمپلیٹ کرنا ضروری ہے. کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیے, ایک تو یہ کوئی اونرشپ نہیں لینا چاہ رہا, حالانکہ اس میں ہوا یہ ہے کہ یہ جو دونوں بیل ہوئی ہیں لاہور ہائی کورٹ میں بھی اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی, دونوں جگہ گورنمنٹ نے کنسیڈ کیا ہے. گورنمنٹ مین کہ جو پراسیکیوٹر پیش ہوئے ہیں, جو وکیل پیش ہوئے ہیں نیب کی طرف سے, انہوں نے کنسیڈ کیا ہے. تو جب ایک جگہ پہ کنسیشن آپ نے دے دیا اور از خود کنسیشن دیا ہے, کورٹ کی کوئری کے جواب میں دیا ہے اور کہا ہے کہ وہ اتنے بیمار ہیں, تو پھر میرا خیال ہے کہ اس کے بعد کوئی ایسا ایشو نہیں رہ جاتا. کنفیوژن ان کے پارٹ پہ یہ ہے کہ آدھی کیبنٹ ان کی کچھ کسی اور طرح سے سوچتی ہے اور باقی آدھی کسی اور طرح سے سوچتی ہے, اور پھر غیر ضروری بیان بازی بھی کرتے ہیں اس ایشو پہ, جن کا کام نہیں ہے وہ بھی بیان دیتے ہیں. تو الٹیمیٹلی جو ہے نا وہ آپس میں جو ہے نا ان کا اتفاق نہیں ہے. اگر جانے دینا ہے تو جانے دیجئے, جس طرح سے آپ ڈر گئے اس بات سے. مرتضیٰ صاحب جو کنسیڈ کیا عدالت میں پروسیکیوٹرز نے, یہ حکومت نے جو کنسیڈ کیا, وہ تو مرتضیٰ صاحب جو کنسیڈ کیا وہ تو اس نقطے کی حد تک کیا کہ نواز شریف صاحب چونکہ بیمار ہیں, ان کو علاج کی ضرورت ہے, ان کو بیل دی گئی ہے.
ان کے بیرون ملک جانے کے پوائنٹ کو تو کنسیڈ نہیں کیا گیا عدالت کے اندر کہ ان کو باہر جانا ہے. ایسی بھی کوئی چیز نہیں آئی عدالت کے جب سامنے. بیل پہ آپ نے کنسیڈ کیا, آپ نے بیماری کو کنسیڈ کیا نا, تو اب بھی وجہ کیا ہے؟ اب بھی ان کے باہر جانے کی وجہ تو کوئی وہ پلیئر ٹرپ پہ تو نہیں جانا چاہ رہے, عمرے پہ یا حج پہ تو نہیں جانا چاہ رہے, یہی اسی بیماری کی وجہ سے جانا چاہ رہے ہیں نا. تو جب بیماری کو آپ نے کنسیڈ کیا بیفور 2 ہائی کورٹس, تو اس کے بعد اب کیا ہچ رہ گئی ہے, کیا مسئلہ رہ گیا ہے کہ اب ان کے باہر جانے میں اسی بیماری کے حوالے سے جس کا علاج یہاں پہ ممکن نہیں ہو پا رہا, اس میں رکاوٹ پیدا کی جائے. اس وقت اگر یہ ڈرے ہوئے تھے, ان کے ذہن میں یہ تھا کہ خدا نخواستہ کچھ ہو نہ جائے, تو اب فرض کر لیجئے کہ اس وقت بھی اگر خدا نخواستہ والا مسئلہ تو موجود ہے, تو جب خدا نخواستہ والا مسئلہ موجود ہے تو ان کو جانے دیجئے, ان کو اپنی پسند کا علاج کروانے دیجئے. وہ صرف اتنا ہی فرق پڑا ہے نا کہ پہلے وہ کسٹڈی میں تھے, ایکچوئل کسٹڈی میں تھے, اب وہ کسٹڈی ٹرانسفر ہو گئی ہے شورٹی کے ہاتھ میں. تو جو شورٹی ہے وہ ان کو واپس لانے کی ذمہ دار ہے. کل اگر وہ فرض کریں ان کے ذہن میں کہ کل واپس آئیں گے نہیں آئیں گے, تو آپ تو چونکہ اس ملک کے ایک پرومیننٹ وکیل ہیں کامران صاحب, آپ تو چونکہ اس ملک کے ایک ماہر قانون ہیں, پرومیننٹ وکیل ہیں, ماشاءاللہ سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کے آپ صدر رہ چکے ہیں, اس لیے یہ میں پوچھ رہا ہوں کہ جو اجازت دی گئی ہے ٹریٹمنٹ کی پاکستان میں, ان کو بیل دی گئی ہے, اور یہ کہ آپ ٹریٹمنٹ باہر سے کریں, کیا آپ سمجھتے ہیں قانونی طور پر یہ اٹ از ون اینڈ دا سیم تھنگ, یہ ایک ہی چیز ہے, یا ایک لیگل ہرڈل اور بھی ہے کہ بھئی ایک پروف چاہیے گورنمنٹ کو کہ جس قسم کی بیماری کہی جا رہی ہے اس کا علاج یہاں نہیں ہے اور یہ باہر ہی ہوں گے یہ ٹیسٹ, یہ پروف گورنمنٹ کو نہیں مانگنا چاہیے؟ دیکھیے ای سی ایل میں نام ڈالنا جو ہے نا, یہ انٹیریئر منسٹری کا جو ہے نا پروگیٹو ہے, وہ ڈال سکتے ہیں, میرا بھی ڈال سکتے ہیں ہم, اگر ہیلتھ وائز جو ہے نا ٹھیک کنڈیشن میں ہے, آپ کا بھی ڈال سکتے ہیں. اس کی ڈیفرنٹ ریزنز ہوتی ہیں, تو جو نام ڈال سکتا ہے وہ نام نکال بھی سکتا ہے. جو کسی کا وہ اختیار جو کرنے کا اختیار ہوتا ہے, وہ اس کا نہ کرنے کا اختیار بھی ہوتا ہے, اس کو انڈو بھی کر سکتے ہیں. ایک بریک لے لیتے ہیں, بریک کے بعد اسی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں, جائیے گا نہیں آفٹر دا بریک. ناظرین ویلکم بیک. میں خرم دستگیر صاحب سے ہی بات کا شروع کرتا ہوں. ایک کویسچن رہ گیا تھا خرم دستگیر صاحب کہ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر نواز شریف صاحب اتنے ہی بیمار تھے جس پہ باہر بھی ان کو جانا پڑ رہا ہے, تو سروسز ہاسپٹل جو کہ ایک ٹرشری کیئر ہاسپٹل ہے جس کے ساتھ پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی ملحق ہے, جڑا ہوا ہے, صرف ایک دیوار ہے یا راستہ ہے درمیان میں, وہاں سے اپنے گھر کیوں چلے گئے؟ جی اس حکومت کے اوپر بھی سوالات ہیں. دیکھیے وہ 11 اکتوبر کو ہمیں نہیں معلوم کہ ایک شخص جو پہلے ہی جیل میں سزا بھگت رہا ہے اس کو کوٹ لکھپت سے اٹھا کر نیب کی تحویل میں دینے کی کیا وجہ تھی, کیونکہ اس کے بعد طبیعت خراب ہو. یہ حکومت نے کیا, یہ نیب نے کیا؟ جی یہ تو حکومت کبھی جب ان کا جی چاہتا ہے تو یہ پریڈکٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ کل پکڑ لیں گے اور ہم اس کو پکڑ لیں گے, پھر جب ان سے سوال پوچھتے ہیں تو کہتے ہیں نہیں نیب تو خود مختار ادارہ ہے. جو فیکٹ ہے وہ یہ ہے کہ 11 کبھی ایسا ہوا ہے کہ انہوں نے جس کو کہا ہو کہ ہم پکڑ لیں گے اس کو نیب نے پکڑ لیا ہو؟ کوئی ایسا ہے؟ پکڑا, ایک کر کے سب کو پکڑا ہے. شاہد کا خان کو پکڑا ہے, رانا ثناءاللہ کو ANF نے پکڑا, بہرحال وہ ان کو وہ ڈیتھ سیل میں پڑے ہیں بیچارے بغیر. نہیں, یہ خاقان عباسی کا یہ حکومت کہتی تھی کہ ہم ان کو پکڑ لیں گے. جی بڑی دفعہ, ایک سے زیادہ دفعہ. لیکن ایشو یہ ہے, دیکھیں ایشو یہ ہے کہ 11 اکتوبر کو وہ نیب کی حراست میں گئے. 16 اکتوبر کو ان کے فزیشین نے خط لکھا نیب کو کہ آپ مجھے ایکسیس نہیں دے رہے, ان کی طبیعت بگڑ رہی ہے. اس کے باوجود انہیں ایکسیس نہیں دیا گیا, اور 22 اکتوبر کو پھر 21 کی رات کو طبیعت اتنی خراب ہوئی کہ انہیں شفٹ کرنا پڑا سروسز ہاسپٹل. تو لہٰذا جو حکومت کا ریکارڈ ہے اس معاملے میں, یعنی آپ کو شک ہے کہ حکومت مس مینج کرتی ہے ان کو سروسز ہاسپٹل؟ جی میں جو لفظ ہے وہ ہے کرمنل نیگلیکٹ. اچھا, سروسز ہسپتال سے پہلے جو 11 اکتوبر سے 21 اکتوبر کے دن ہیں 10 دن, وہ کرمنل نیگلیکٹ ہوا ہے, اور وہ کرائسس. لیکن خود وہاں پر بہت ہی کمپیٹنٹ ڈاکٹرز ہیں, جیسے ڈاکٹر ایاز محمود جو پرنسپل ہیں. نہیں, سروسز میں تو انہوں نے پھر پوری سروسز تک تو کیس خراب ہو چکا, ویری کمپیٹنٹ ڈاکٹر, سروسز تک تو کیس خراب ہو چکا نا. انہوں نے پوری کوشش کی کہ وہ سمپٹومیٹک ٹریٹمنٹ دیں. کراچی سے ڈاکٹر غالباً طاہر شمسی صاحب وہ بھی آئے, دی بیسٹ ہیماٹولوجسٹ ان دی کنٹری, لیکن وہ ڈائگنوز نہیں کر سکے نا. ایشو تو یہ ہے کہ ڈائگنوسس کا ہے کہ بھی کوئی بھی چیز ہمیں پتہ چل جائے کہ ایگزیکٹلی کس چیز کو ٹریٹ کرنا ہے, وہاں ابھی تک ٹریٹمنٹ جو ہے. اس لیے میاں نواز شریف ڈائگنوسس کے لیے جائیں گے ولایت. جی میں اگر درست
میاں نواز شریف کا ابھی تک علاج شروع نہیں ہو سکا. جو ان کی بیماری ہے اس کی تشخیص ہی نہیں ہوئی. اصل معاملہ باہر جانے کا یہ ہے, اور غالباً ان کو امریکہ بھی جانا پڑے. اگر میں یہی سوچنے والا تھا اسلام صاحب, کیونکہ کچھ لوگ یہ بھی پوچھتے ہیں مجھے, لوگ بہت سے, کہ بھئی یہ پوچھیں پی ایم ایل این سے کہ نیو یارک کیوں نہیں جاتے, بون کیوں نہیں جاتے, پیرس کیوں نہیں جاتے, زیورک کیوں نہیں جاتے, کیونکہ انگلینڈ سے لندن سے کہیں زیادہ بہتر ٹریٹمنٹ جو ہے شاید امریکن سینٹرز میں. ہاں وہ امریکہ جائیں گے اور وہاں جا کر علاج کریں. سیریس الزامات انہوں نے لگائے ہیں کہ حکومت نے مس مینج کیا, کرمنل مس مینجمنٹ کی ہے, جس کو چاہتے ہیں گرفتار کر لیتے ہیں. نیب بھی آپ کے ہی کنٹرول میں؟ نہیں جی, پہلے ایسی بات کوئی نہیں ہے. اور یہ تو ظاہر ہے جب آپ پاور میں رہتے ہیں, اور جب وہ اپنی حکومت میں تھے بھی, جس وہ پرائم منسٹر بھی تھے, تو اس وقت بھی کئی دفعہ باتیں یہ ہوتی تھیں ریگارڈنگ دا LNG ڈیل وغیرہ. تو اگر ان کو کچھ وہ نہیں ہے, اور میرا خیال ہے کہ وہ اپنا کیس لڑ رہے ہیں اور ٹھیک طریقے سے لڑ رہے ہیں, اینڈ آئی تھنک دیٹ ہی شوڈ گیٹ جسٹس which he will get, and I hope that he will get justice. Inshallah he will get justice. رہا ہاسپٹل کا جہاں انہوں نے کہا, اب دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ حکومت نے کوئی اس میں obstruction نہیں دی. ان کے جو ذاتی معالج تھے یہ انسینویٹ کر رہے تھے خرم دستگیر صاحب کہ وہ 10 تاریخ سے اس تاریخ تک کچھ کرمنل لینگویجز ہوئی. تو پہلی بات تو یہ کہ حکومت یہ نہ اسپتال چلاتی ہے اور نہ میڈیسن کا کام کرتی ہے. بڑے پروفیشنل اور ریسپیکٹڈ ڈاکٹر ایاز میں بالکل, یہ سارے جو بھی جس کو بلانا چاہا وہ فیسیلیٹیٹ کیا. اسپیشل جہاز کوٹ لکھپت میں نیب کی حراست میں آئسولیٹڈ تھے. کوٹ لکھپت میں تھے جی, یہ نیب کے دفتر میں تھے. سوری نہیں, جو نیب کے کسی دفتر میں نہیں, کوٹ لکھپت نہیں, وہ تھے اس میں ٹھوکر نیاز بیگ میں جو نیب کا دفتر ہے. نیب کا جو دفتر ہے وہاں پر دفتر ہے, وہاں وہ 11 سے 21 تک وہ آئسولیٹڈ. اچھا, میں نے کسی دیکھا. اچھا بتائیے. لیکن میں اس کے بعد تو پھر پینک پھیل گیا نا جی, پھر تو جب سروسز آئے پھر تو پینک. لیکن اس دوران میں بھی جو ہے نا, کبھی بھی گورنمنٹ نے اس قسم کی, جہاں تک صحت کا معاملہ ہے, جو کہ میڈیکل فیسلٹی ہے, اس میں کوئی آبسٹرکشن نہیں ڈالی ہے, کیونکہ یہ خود ہی کافی اس کو خود ہی ذاتی طور پہ بھی دیکھ رہے تھے. دوسری بات یہ ہے کہ مجھے اس چیز کا افسوس ہے کہ یہ جو ہم بات کر رہے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ملک کے پرائم منسٹر رہے ہیں, لیکن اس کے علاوہ ہم یہ بھی ذہن میں آتا ہے, کئی لوگوں کے ذہن میں آتا ہوگا, عوام جو دیکھ رہی ہے ہمیں, وہ یہ نہیں سوچتے ہوں گے کہ آیا یہ جو ٹریٹمنٹ دی جا رہی ہے یہ ایک عام اس کو بھی جو انمیٹ ہوتا ہے اس کو بھی یہ اس قسم کی ٹریٹمنٹ مل سکتی ہے. مطلب ظاہر ہے کچھ بھی نہیں. دس از اوبیسلی یہ ہمارا یہ ملک ہے, بدقسمتی سے اس کلچر کو چینج کرنا ہوگا, تبھی تو ہمارا ملک پیچھے رہ گیا ہے. کیونکہ آپ کی اجازت تو میں ایک سوال نہیں, بالکل 15 مہینے کی حکومت میں انہوں نے کوئی ایک قدم بھی اٹھایا اس طرف؟ کس چیز پہ؟ کہ جی جو انمیٹس ہیں ان کی ویلفیئر کے لیے ہم کس طرح بہتر کر سکتے ہیں. ان کے پاس پنجاب گورنمنٹ ہے, ان کے پاس کے پی گورنمنٹ ہے, ان کے پاس بلوچستان میں ایک کوآپریٹو گورنمنٹ ہے. ایک قدم بھی نہیں اٹھایا, صرف ایک قدم اٹھایا. نیب آرڈیننس میں ایک ترمیم کی ہے جو پرائم منسٹر جواب دینا کہ انہوں نے ارینا واشنگٹن میں کھڑے ہو کر کہا کہ میں اے لے لوں گا, میں وہ لے لوں گا. لیا نہیں, پنجاب گورنمنٹ نے بات یہ کہ وہاں جا کر آپ کو یہ نہیں کہنا چاہیے اپوزیشن کے خلاف, اور نہیں کاؤنسل آف فارن ریلیشنز میں بالکل وہ اپنی جگہ پر, لیکن میں بات کر رہا تھا, میں تو دیکھیں انہوں نے مجھے یہ کہہ رہے, جب انہوں نے کہا ہے کہ آیا ہم نے ایک سٹیپ لیا ہے, 15 مہینے ہمارے ہو گئے ہیں, تو میرا سوال یہ بنتا ہے کہ 15 سال 30 سال ہوئے, آپ اتنا ایک ہاسپٹل نہیں بنا سکے جہاں پہ کہ اس ملک میں علاج ہو سکے آپ کا. ٹھیک ہے, عمران خان جب وہ 30 فٹ سے نیچے گرے تھے اور وہ تو لائف اینڈ سرجری ہوئی تھی اس کی, تو شوق اپنے ہسپتال میں گئے جو کہ انہیں بنایا. یعنی یہ چیز ہوتی ہے جب ایک اوور آل, دیکھیں ان کو بھی پتہ ہے جو بات میں کر رہا ہوں, بیکاز ہیئر وی آر ٹاکنگ اوبیسلی جب ہم اس کی بات کر رہے ہیں, جب اپنے ملک میں ہم نے ترقی, یہ اس کا تو یہ پوچھ رہے ہیں کہ 17 مہینے میں ہم نے 15 مہینے میں ہم نے کیا کیا جیلوں کے لیے. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے آتا ہے انصاف, پھر آتی ہیں جیلیں. انصاف کو آپ جو ہے نا اس کو جب آپ ایڈریس کریں گے اور وہ بنائیں گے کہ جی جو اشرافیہ ہے, جو صاحب ثروت لوگ ہیں, جو اقتدار میں رہے ہوئے ہیں, ان کے لیے آپ ایک پیمانہ استعمال کرتے ہیں اور میرے آپ جیسے کے لیے آپ دوسرا پیمانہ استعمال کرتے ہیں, تو سوسائٹی میں ایک وہ ہوگا, ایک غلفشار ہوگا, ایک فرسٹریشن ہوگی کہ یہ اس طرح کیسے ہوتا ہے. یہ کلچر ہم نہیں کامران. ایک بات کر کے پھر آپ کامران, لاہور میں صرف ایک جگہ پر میاں صاحب کا سکین ہو سکتا تھا, اور وہ پاکستان کڈنی 11 انسٹیٹیوٹ ہاسپٹل تھا, جو
جو شہباز شریف صاحب نے بنایا اور محترم ثاقب نثار صاحب کی مہربانیوں سے وہ بند ہو گیا، اس کے سسٹم جو ہیں وہ چالو نہیں رہے. سکین نہیں ہو سکتا تھا کہیں اور؟ یہ کون سا سکین ہے؟ یہ ایک پوری باڈی کا سکین ہے، اس کو ایک خاص طریقہ ہے اس کو اسیس کرنے کا. وہ صرف ایک جگہ پہ صرف پی کے ایل آئی میں، ہم ایم آر آئی تو کرواتے رہتے ہیں جگہ جگہ. پی کے ایل آئی میں ہو سکتا تھا، وہ پی کے ایل آئی انہوں نے بند کر دیا آ کے. ثاقب نثار صاحب نے خدا جانے کیوں کیا. تو ہسپتال موجود ہے، ہائیسٹ فیسلٹیز موجود ہیں، لیکن اس حکومت نے آ کر قانون بدل کر. یہ کنٹروورشل ہے کہ کون سا سکین ہے جو میں نہیں، پنجاب گورنمنٹ نے جو پی ٹی آئی کی ہے، انہوں نے آرڈیننس کے ذریعے اس کی جو گورننس سٹرکچر تھا اس میں تبدیل کر دیا. اب وہ ہسپتال ڈس فنکشن. ذرا واپس اگر خرم دستگیر صاحب، سوری میں اگر کامران مرتضیٰ صاحب واپس آ جاؤں آپ کے دھرنے کی طرف اور مولانا فضل الرحمان کی طرف، بالکل 3-4 منٹ میرے پاس ہیں. یہ جو ساری ہماری اس وقت ایک سیاست کی ڈائریکشن اور ڈسکشن ہے، ہندوستان، پاکستان، کرتارپور، بابری مسجد، سب کچھ ہے، اس میں مولانا کا ایجنڈا سر مجھے معذرت سے کہیں فٹ ہوتا نظر نہیں آ رہا. مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ چیزیں آگے چلی گئی ہیں. مولانا کو بہت زور لگانا پڑے گا اپنے آپ کو دوبارہ ایک ایجنڈے کا حصہ بنانے کے لیے. سیاست آگے چل پڑی ہے، آگے دیکھنا شروع کر دیا ہے پورے ملک نے، سیاست نے، میڈیا نے. میڈیا نے شاید انڈر انسٹرکشنز جو ہے نا ادھر ادھر دیکھنا شروع کر دیا ہے. میرا خیال ہے کہ ایک آدھ دن میں جو ہے نا واپس میڈیا جو ہے مجبور ہو جائے گا کہ واپس یہیں پہ دیکھے، کیونکہ ایکچوئل پالیٹکس جو ہے نا پھر یہیں پہ آنے والی ہے اور یہیں پہ رہے گی. اس میں کرتارپور کا وہ بات آئی، کرتارپور میں جو ہے نا وہ ہمیں کوئی اس پہ کرتارپور پہ شاید اعتراض نہ ہوتا اگر کشمیر میں بھی اسی طرح سے جو ہے نا یہی سلوک کشمیریوں کے ساتھ ہوتا، یہی افغانستان میں ہوتا، یہی باقی ملک کے ایران کے ساتھ ہوتا، ملک کے باقی جتنے بھی بارڈر ہیں اس پہ یہی ایک ہی جو ہے نا وہ بیڈ بارڈر گڈ بارڈر اگر نہ ہوتے، جس طرح سے گڈ پولیٹیشین بیڈ پولیٹیشین ہے، تو پھر ہم سارے اس کو اپریشیٹ کر رہے ہوتے. تو بات یہ ہے کہ یہ ایجنڈے جو ہے نا یہ انڈر انسٹرکشنز جو ہے نا یا یہ مختلف لوگوں کے مختلف ایجنڈے ہوتے ہیں وقتاً فوقتاً، مگر یہ الٹیمیٹلی جو ہے نا وہ پالیٹکس آئے گی اور اسی طرف آئے گی. اور آپ دیکھیں گے کہ گورنمنٹ ابھی بہت کمزور ہو چکی ہے اور الٹیمیٹلی جو ہے نا اس کو کسی نہ کسی حوالے سے کسی نہ کسی طرح سے آج نہیں تو کل جانا پڑے. صاحب اگلے 2 دن میں یا 1 دن میں یا 24 گھنٹے میں آپ کی پارٹی یا مولانا کیا کرنے لگے ہیں کہ سارا ملک ان کی طرف دیکھنے لگ جائے گا؟ دیکھیے اس میں اب اس کا دوسرا جو نا فیز شروع ہو رہا ہے اس احتجاج کا، اور وہ کل آپ کو شاید کل شام تک میرا خیال ہے کہ وہ پروگرام آ جائے گا، مولانا پروگرام دے دیں گے. اور اس پروگرام کے بعد جو ہے نا پھر اس میں یہ، کیونکہ یہاں پہ تو گورنمنٹ کا خیال یہ تھا کہ بیٹھے ہیں تو چلے جی بیٹھے رہیں اور اس کو آرام سے ٹھنڈا کام، ہمیں کیا فرق پڑتا ہے. تو یہ فرق جو ہے نا احتجاج کا ان کو پڑتا ہے جہاں پہ جو ہے نا وہ ڈیموکریٹک جو ہے نا وہ مائنڈ سیٹ ہوتا ہے. یہاں چونکہ ڈیموکریٹک مائنڈ سیٹ ہی نہیں ہے ہمارے یہاں، تو وہ اس احتجاج سے انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے ایک سڑک پہ یا ایک میدان میں بیٹھے ہیں تو بیٹھے رہے. تو اس کو کل جو ہے نا وہ کل اسٹریٹجی چینج ہو جائے گی، کل سے یا پرسوں سے. 26 دن انہوں نے وہ نہیں کیا. اچھا اس پہ کوئک ایک جواب لے لیتے ہیں. وہ بیسکلی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اگنور کر رہے ہیں، کہ ساری باتیں آپ ان کی سنیں کامران رضا صاحب کی، تو مولانا کو اور مولانا کی ٹیم کو دکھ یہ ہے کہ آپ لوگ ان کو اگنور کر رہے ہیں، ان کی دلجوئی نہیں کر رہے، کوئی حل نہیں نکال رہے ان کا تاکہ وہ یہاں سے نکل سکے. بات اگنور کرنے کی نہیں، بات اگنور کرنے کی نہیں ہے. وہ جو پروٹیسٹ ہوتا ہے اس کو انہوں نے کیا کہ وہ آئیں گے، تو ان کو چاہیے تھا کہ ان کی ایجنڈا بڑا کلیئر ہوتا اور وہ کتنا پریکٹیکل اور کتنا امیجنیٹو وہ ان کا وہ ہے آبجیکٹیوز تھے. تو اب جو آبجیکٹیوز انہوں نے اپنے لیے سیٹ کیے تھے وہ تو ان کو خود ہی پتہ تھا کہ یہ ہو نہیں سکتا ہے. تو اس لیے میرا خیال ہے کہ اس میں بڑی فلاز تھی پلاننگ میں، اسٹریٹجی میں، فوکس، ایجنڈا اینڈ ٹارگیٹ، وہ سارا جو ہے نا وہ دیٹ ہیز سٹارٹڈ کرمبلنگ. وہ کرمبل کر میری گیا. آخری تجویز ہے کہ جس آرگنائزیشن نے کرتارپور بنایا ہے، خدا کے لیے پشاور میٹرو کا ٹھیکہ اس کو دے دیں. 100 ارب کے کھڈے ڈل چکے ہیں، کم از کم وہ مکمل تو. بیسکلی طور پہ خرم دستگیر صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ فرنٹیئر ورکس آرگنائزیشن کو پشاور میٹرو کا بھی ٹھیکہ دے دیں، کیونکہ کرتارپور کا جو خوبصورت کام ہوا ہے 8 ماہ میں وہ فرنٹیئر ورکس آرگنائزیشن نے کیا ہے. ناظرین یہ ساری بحث آپ نے دیکھی، لگ ایسا رہا ہے کہ مولانا جو ہیں ان کی ٹیم جو ہے وہ اگلے 24 گھنٹے میں کوئی اعلان کرنے والی ہے یا کوئی اقدام اٹھانے والی ہے. یہی وجہ ہے کہ اسلام آباد کے اندر ہمیں بہت ہی الرٹ نہ صرف پولیس نظر آتی ہے بلکہ ہمیں رینجرز بھی ہر جگہ تیار نظر آتی ہے. مولانا کو شاید دیکھ لینا چاہیے کہ کچھ ایسا نہ کریں کہ غلطی ہو جائے. یہیں پر بات ناظرین، کل پھر آپ سے ملاقات ہوتی. بہت شکریہ.